आईएसआई का एक जो सेक्शन था वो तहरीक चला रहा था तो दूसरा उसको डिफ्यूज कर रहा था। ऐसे ही क्या आपके पास ये गिद्दड़ सिंगी है जिससे आप वोटर को फंसा लेते हैं? वकील की ग्रोथ में ये शामिल है कि वो किसी शय से मरूब नहीं होता। जो पर्टिकुलरली सीनियर लोग हैं वो किसी स्लोगन की बुनियाद पे वोट नहीं देते, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और बार की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए वोट देते हैं। आप ज्यादा अलाइंड थे मुशर्रफ के जो सपोर्टेड जजेस थे। चौधरी एतजाज अहसन साहब ड्राइविंग सीट पे होते थे, साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, इसमें सरदार लतीफ खोसा साहब भी बैठे थे। तो मुनीर मलिक साहब ने तकरार की कि खोसा साहब नहीं बैठेंगे। चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कहा कि आप अपने चीफ को दूसरी गाड़ी में ले जाओ, लतीफ खोसा साहब इसी में मेरे साथ हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के होते हुए मेरे पास अरबों के केस आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने ही नहीं लिया, लेकिन मेरे कुछ कोलीग जो हैं वो अरबपति हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक बशीर और आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं जो कि सेंट्रल पंजाब के एक जाट ज़मींदार घराने से निकले और वकील बने और उसके बाद वकला सियासत के एक बहुत मजबूत सतून बन गए, जनाब एहसन भून साहब। तो आइए मिलते हैं एहसन भून साहब से। जनाब भून साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि एक देहात में एक बड़ा ही स्लो लाइफ में आपका एक जन्म हुआ, उसके बाद आपने स्कूलिंग स्टार्ट की। तो क्या शुरू में आपके फैमिली के अंदर कोई वकला थे जिनको देख के आपको वकील बनने का शौक हुआ, या जिम्मेदारी और गवर्नमेंट जॉब्स का ज़्यादा जाट घरानों में होता है? मेरा गांव जो है ना वो हाफिजाबाद से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर था जब मैं स्कूल गोइंग था। अच्छा। तो आज वो गांव जो है वो ज़िला हाफिजाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। वाह। लेकिन डेफिनेटली आपने जो बात की उस वक्त बिल्कुल एक आइसोलेटेड सा माहौल था। तो मैं अपने गांव में तीसरी जमात तक वही टाट के स्कूल में पढ़ता रहा। जब मैं चौथी जमात में आया तो मैं आई वॉज द यंगेस्ट वन आउट ऑफ 4 ब्रदर्स, और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह वो अपने एरिया के जो इर्द गिर्द के 5-6 गांव हैं उनमें से बड़े जिम्मेदार थे। अच्छा। एंड ही वाज वेल रिस्पेक्टेड, बीइंग ऑनेस्ट, नोबल, हम्बल, सारे लोगों से अच्छा उनका मिलना जुलना था। तो मेरे भाइयों ने और मेरे वालिद साहब ने उन्होंने कहा कि इसकी एजुकेशन के लिए ज़रा बेहतर, तो मुझे फिर उन्होंने दाखिल करवाया वनी के तारड़ हाई स्कूल जो है वहाँ। मैंने उस वक्त मिडिल स्कूल हुआ करता था, चौथी जमात से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त करंट, उनका गांव वो है? जी, उनका गांव वो है, लेकिन वो वहाँ के पढ़े हुए नहीं, उनके बड़े भाई मेरे से सीनियर थे। अच्छा, वो पढ़े हुए हैं? डॉक्टर मुअज्जम। ठीक। तो मेरे वहाँ होते हुए ही वो मिडिल स्कूल जो है वो अपग्रेड हुआ हाई स्कूल। तो मैंने 9th क्लास तक वहाँ से पढ़ा, और जब 9th पास की तो 10th में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में आके मैंने हाफिजाबाद में आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2, एंड देयर आफ्टर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफिजाबाद में मैंने एडमिशन लिया। और पॉलिटिक्स में मेरा 77 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त हमारे वालिद साहब के दोस्त थे जनाब मलिक फजल हुसैन अवान, वहाँ से MNA भी हुए। उनकी वजह से पीपल्स पार्टी में 77 जो कि जनरल इलेक्शन हुआ जी था। जी 77 जी। तो उस बुनियाद पे हम बतौर तालिब इल्म वो पीपल्स पार्टी के नारे लगाते करते कराते वो शुरू हो गए। तो उस वक्त की जो पार्टी बाजी थी साथ ही फिर हो गया कू हो गया, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर कर लिया। तो मुझे याद है मैं उस वक्त मैट्रिक मैंने किया था, आई वाज जस्ट 16 इयर्स ऑफ एज जी। तो मेरे वालिद साहब का एक रिवाल्वर जो है उसका मुकदमा बना के मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया। अच्छा। जी हाँ, लाहौर में लाया गया आपको? नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला था। तो जी। गुजरांवाला का जो अपना रेस्ट हाउस था वहाँ का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, वहाँ अदालत होती थी। वहाँ पे एक मेजर बैठते थे जो सारे मिलिट्री कोर्ट के केसेस जो है डील करते थे। वो वहाँ के जो थानेदार थे उन्होंने उस वक्त वो दूसरी जमात को करते थे, तो उन्होंने ये केस बना के तो वहाँ
وہ اب میں بالکل ایک بچہ سا تھا، بالکل سنگل پسلی، تو آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وکٹمائزیشن، مجھے کوئی سیاست سیکھی وہاں سے؟ وہاں سے ڈیفینیٹلی بندے کی یہ ساری لرننگ ہوتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ یہ ساری ریگرز جو لائف کی ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے، مجھے یاد ہے کہ جب میں 7 دن ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا تو اب میری طرف دیکھتے تھے، وہ میں ایک بالکل پتلا سلیم سا بچہ، تو مجھے یاد ہے کہ وہ میجر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جاتے ہوئے، وہ ایک تھانے دار صاحب تھے، ان کو کہا کہ یہ آپ کیا لے آئے ہو؟ جاتے تو انہوں نے مجھے ذرا چڑھائی کی، انہوں نے کہا 10 سال سزا، اتنے کوڑے، اتنے جرمانہ۔ میں اب مجھے یہ پتا تھا اس وقت اتنا کہ یہ میری عمر چھوٹی ہے تو کوڑے نہیں لگ سکتے، لیکن باقی چیز کے لیے میں، لیکن اس کے 2-4 منٹ بعد مجھے انہوں نے سامنے کرسی پڑی ہوئی تھی، 3 کرسیاں تھی، ایک پہ کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا، ساتھ ہی وہ تھانے دار صاحب کو انہوں نے بلا لیا، مرحوم ہیں وہ بھی، تھانے دار صاحب نے کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کیس لے کے آئے؟ بڑے وہ مل تھا اس جو ہے، انہوں نے جذباتی ہو کے کہا، جی مجھے خانے کعبے لے چلو، میں یہ پیپلز پارٹی کا بڑا دہشت گرد ہے۔ اچھا، انہوں نے ان کو خیر سرزنش اس زمانے میں بھی دہشت گرد کی اصطلاح استعمال ہوتی اسی طرح، مجھے ابھی بھی یاد۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے، وہ میجر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے جلاد میجر کہتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بری نہیں کیا، I still remember his words۔ اچھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ان کا نام ظہیر تھا شاید۔ تو تھوڑی دیر کا بعد مجھے کہنے لگے، میں آپ کو بری کر کے بھیج رہا ہوں، بیٹر آپ بچے ہو، آپ طالب علم ہو، تو اپنا کیریئر سٹارٹ کرو۔ دیٹ واز دی فرسٹ۔ تو آپ ان کے کافی شکر گزار ہیں، وہ سزا بھی دے سکتے تھے آپ کو۔ پھر میں نے جا کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا، لیکن سیاست جاری رہی۔ جی، فرسٹ ایئر میں ابھی گورنمنٹ کے یہ جو یونینز تھیں ان پہ پابندی تھی۔ سیکنڈ ایئر میں جب میں گیا تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے یونینز پہ پابندی اٹھا لی۔ اچھا، اب نیچرلی اس وقت زمانہ طالب علمی سے میرا ٹلٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا۔ ہم نے پیپلز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد پہ، میں نے کچھ دوست جو سیاسی تھے انہوں نے مجھے ساتھ، ظاہر ہے میں اس وقت آئی واز جسٹ، آپ کریں کہ 17-18 سال کا تھا، تو میں نے پہلا الیکشن جو ہے بطور سیکٹری اسٹوڈنٹس یونین ڈگری کالج حافظ آباد کا لڑا۔ اچھا، آئی واز الیکٹڈ ایز اے سیکٹری، میرے ساتھ باقی دوست، ہمارا پورا پینل جیت گیا۔ تو نیکسٹ ایئر تھرڈ ایئر میں جب آئے تو میرے پرنسپل جو تھے وہ مجھے داخلہ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن سارے دوستوں نے وہاں، ہمارے ایک پروفیسر، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے، اب وہ 90s میں ہیں، تو ہی واز ویری ویل ایجوکیٹڈ اور نوبل، اور ان کی پروفیسر عطا اللہ باجوہ صاحب تھے جی، انہوں نے پرنسپل صاحب کو سمجھایا، وہ وائس پرنسپل تھے، انہوں نے کہا کہ جب اس کا میرٹ بھی بنتا ہے، سارا کچھ بنتا ہے، تو تھرڈ ایئر میں انہوں نے میرے سے انڈر ٹیکنگ لی کہ آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوگے۔ اچھا، وہ آپ نے سائن کی؟ جی میں نے سائن کی، خیر داخلہ ہو گیا، آگے پھر الیکشن آ گیا، تھرڈ ایئر میں وائس پریزیڈنٹ کا تھا، تو اگین آئی کنٹیسٹڈ۔ تو پرنسپل صاحب نے بلا کے کہا نہیں آپ نے تو انڈر ٹیکنگ؟ وہ میں نے جب انڈر ٹیکنگ دی تھی، میں جب داخلہ ہو گیا میں نے جا کے کلرک کو کہا میری فائل سے وہ مجھے دے دو۔ اچھا، جی ہم واپس لے لی، ٹھیک، وہ کلرک نے دینی تھی بیچارے نے، اس نے کیا کہنا تھا۔ تو الٹیمیٹلی نیکسٹ ایئر جب وائس پریزیڈنٹ ہو گیا تو چلتی رہی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، مجھے یاد ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، جلسے جلوس ہونے کرنے کرانے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ جب آپ 4-5 لوگ 6 لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے تو شام کو کم از کم آپ کے گھر پہ پولیس کا ریڈ ضرور ہو جاتا تھا۔ اچھا، ایک ڈائری والا سپاہی ہوتا تھا، وہ ساری ڈائری بناتا تھا، یہ کافی ہوتا تھا، وہ جو اوپر بھیجتا تھا وہ امپلیمنٹ ہو جاتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 4th ایئر میں گیا تو میں نے ڈگری کالج کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا، تو آئی واز الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ۔ ٹھیک، اس وقت پی ایس ایف پہ انہوں نے بین لگا دیا تھا، تو آپ نے انڈیپینڈنٹ جنرل ضیاء الحق نے، نہیں ہم نے پھر ایک انقلابی کونسل کے نام سے ایک بنایا، ٹھیک، تو اس حوالے سے ہم نے پھر
الیکشن لڑا تو پھر اس میں جیت گیا پریزیڈنٹ. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے، پہلے بھی ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ان کو گرفتار کرتے رہے. ہم نے ایک جلوس بھی نکالا، وہ ہمیں گرفتار کر کے لے گئے. جی. یہ چلتا رہا ساتھ ساتھ. اینڈ دیر آفٹر میں نے ایڈمیشن لیا بہاولپور یونیورسٹی میں، لاء میں وہاں سے داخلہ. لیکن آفٹر اباؤٹ منتھ ابھی یہاں یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہوئے تھے تو میں یہاں پہ آ گیا. آپ یہاں پہ آ گئے؟ یہاں پہ آ گیا. تو پھر پنجاب یونیورسٹی موسٹلی 2 years آپ نے یہیں پہ ہی گزارے؟ یہیں پہ میں نے سارا وقت گزارا، اور پنجاب یونیورسٹی سے ہی لاء کیا میں نے. اور کون کون اس وقت استاد تھے جو آپ کو یاد ہوں، یا اس طرح کے آپ کے جو کولیگز جن کے ساتھ آپ پڑھتے تھے؟ دیکھیں جو آج میرے کولیگ میں، میرے سیکشن میں جو تھے، سیکشن سی میں، وہ تو ہمارے جسٹس منصور علی شاہ بھی میرے سیکشن میں تھے. اچھا. اور آپ نے ساجد تارڑ جو میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، جی، وہ جو امریکہ والے، وہ بھی ہم سیکشن سی میں تھے. اچھا. اسی طرح یہ ہمارے اور دوست ہیں بھاول نگر سے، احمد بلال صاحب، توقیر صاحب. لیکن علی باقر نجفی صاحب بھی ہمارے سیکشن تھے، جسٹس علی باقر نجفی. اچھا. اور جسٹس طارق سلیم شیخ بھی ہمارے سیکشن میں تھے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرے سیکشن میں میرا خیال ہے یہ سارے تھے جو اپنا جسٹس شاہد کریم ہیں، عابد ساکی صاحب ہیں، یہ سارے دوسرے سیکشن میں تھے. ہم سارے وہ کنٹمپریری ہیں اپنا. اسی طرح راول پنڈی سے تھے ہمارے مجیب الرحمان کیانی، عتیق الرحمان کیانی، وہ سارے ہم سارے سیم ہی تھے. جی ہاں. تو ادھر بھی آپ نے الیکشن، اس زمانے میں میرے خیال میں الیکشن وہاں پہ نہیں تھے. الیکشن نہیں ہوا تھا. جس سال ہم فارغ ہوئے ہیں یہاں سے پنجاب یونیورسٹی میں 88 میں، تو 88 کے شروع میں ہمارا فائنل ہو گیا. تو ہم نے جب فارغ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم چلے گئے، اس کے بعد ہمارے جانے کے بعد الیکشن ہوا ہے. اچھا. تو وہاں پہ کون سے استاد کی کوئی بات آپ کو اچھے لگے، یا آپ کو کچھ ایک کیا کہتے ہیں کہ کوئی مزیدار دلچسپ واقعات، دلچسپ واقعات تو بہت سارے ہوتے رہے ہیں. جب کوئی سیاست کا اس کے اندر اس کا یہ تھا کہ جب اس میں ایک ہمارے ذوالفقار شاہ صاحب ہوتے تھے، جی، سی ایم لطیف صاحب ہوتے تھے، جی، لطیف راں صاحب ہوتے تھے، اور ہمارے نوید رسول مرزا صاحب تھے. جی، نوید رسول یہ بھی مرزا آپ صاحب کے استاد تھے. جی. سلامت اللہ، امانت اللہ شیخ، 2 بھائی ہوا کرتے تھے، وہ تھے. اور ڈاکٹر خالد رانجھا ہوں گے، ڈاکٹر خالد راجہ اکرم صاحب ہوں گے، ریاض کیانی صاحب. اچھا، ریاض کیانی صاحب ہمیں پی پی سی سی آر پی سی بھی پڑھاتے تھے. تو یہ سارے ہمارے استادوں. موکل صاحب تھے، وہ تو پرنسپل تھے، پرنسپل بھی تھے، اور وہ لینڈ ریونیو ایکٹ. اچھا، ریونیو ایکٹ پڑھاتے. ہاں، وہ ان کا پڑھانے کا طریقہ کار بہت، اتنی وہ سادہ اور سلیس زبان میں ساری چیزیں، اور انگلش بھی بڑی اچھی، بڑی سلیس، جو ایک یو فیل کمفرٹیبل ود. سردار اقبال موکل صاحب، ہی واز ون آف دی، ہی واز پرنسپل ایز ویل. اچھا، اس زمانے میں جب آپ قانون پڑھ رہے تھے، میڈم ناصرہ اقبال صاحبہ بھی ہمیں یہ بھی ٹارٹ کانٹریکٹ یہ بھی پڑھاتی تھی. جی جی. تو نہیں، جب آپ وہ پڑھ رہے تھے قانون، تو اس زمانے میں آپ کے ذہن میں ایک بڑے ہائی سٹینڈرڈز کا خاکہ بھی ہوگا، جو اب آگے تھوڑا سا دیکھیں ڈسٹرب ہو گیا. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، اور سوسائٹی میں جو ایک اتار چڑھاؤ ہے، یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہماری خام خیالی کی وجہ سے ہی ہے. ہم ساری چیزوں کو بالکل اپنے نقطۂ نظر سے اپنے خواب بنا کے دیکھتے ہیں، لیکن لائف کا جو ٹرو بلو پرنٹ ہے اس کو جج کرنے کے لیے بالکل ڈیفرنٹ پیرامیٹرز. اوور آل جو آپ کی سوسائٹی کا میک اپ ہے، جس میں لوگوں کو جو وسائل حاصل ہیں، میسر ہیں، اس میں رہ کے، کیونکہ ہم نے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایک پروسیس کے ذریعے ہم نے لائف کا بلو پرنٹ دیکھا ہے، اور لائف کا ایک باقاعدہ طور پہ گراس روٹ لیول پہ جو پالیٹکس ہے وہ بھی دیکھی ہے، کونسلر کی پالیٹکس بھی دیکھی ہے، ایم این اے کی بھی دیکھی ہے، ایم پی اے بھی دیکھی.
یہاں ہم گاؤں میں جب لوگ ہوتے تھے وہ ہائی کورٹ جج یا سپریم کورٹ کے جج کو دیوتا سمجھتے تھے. یہ میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں. جی یہ ایک اپروچ تھی. اس لیے کہ مجھے آئی واز جسٹ کڈ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے جسٹس عابد چٹھا صاحب ہیں نا, ان کے نانا جو تھے چودھری محمد حسین چٹھا صاحب, وہ دادا تھے. وہ دادا تھے. جسٹس چودھری محمد شریف بھون جو تھے وہ سی ایم شریف لکھتے تھے. وہ سی ایم شریف وہ کیانی صاحب کے وقت جج تھے. اوکے, ٹھیک ہے. وہ ہی واز اوریجنلی رستم کیانی صاحب جو ایم آر کیانی صاحب کے ساتھ وہ جج تھے, اور ان کے ساتھ بی بی ہوا کرتی تھی. تو آفٹر پارٹیشن, یہ پاکستان بننے کے بعد ہی واز فرسٹ فرام گجرانوالا سے وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا, اینڈ ہی واز ایلیویٹڈ ایز اے جج. تو ایک جو چھوٹا موٹا ہم نے سنا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے کہ ہائی کورٹ کے جج تو دیوتا ہوتے ہیں, اور ان کے وہ ان سے غلطی کا احتمال ہی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نے یہاں پریکٹیکلی دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہاں تو اتنا کیچڑ ہے اور اتنی دلدل ہے کہ جس کو ایکسپلین کریں تو شاید لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے. اس لیے کہ یہاں ہم نے بار کو دیکھا, بار کی ہسٹری کو دیکھا, بار کی ہسٹری کو پڑھا, تو اتنا ڈوئل فیس. مطلب میں نے جب یہ بات کرتے ہیں نا, سارے سچ نہیں بولنا چاہتے, شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 200 سال جینا ہے, 400 سال جینا ہے, ہمیں کیا بھئی. بات یہ ہے کہ آپ کو سچی کرنی چاہیے جو بھی ہے. اگر میں نے کوئی غلط کیا ہے تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے. یہ اس وقت کی یہ صورتحال تھی, اس سچویشن میں نے یہ ایکٹ کیا. میں نے دیکھا, آپ ہائی کورٹ بار کی دیکھیں, 77 میں ہائی کورٹ بار میں جو سیکرٹری الیکٹ ہوئے تھے وہ رفیق چوہان صاحب تھے. وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے, لیکن وہ چونکہ زیر اعتاب پارٹی تھی تو ان کو انہوں نے he was removed by the house, by their executive. اور مطلب ہے ایک الیکٹڈ آدمی کو ہائی کورٹ بار نے اس کو ریموو کر کے, اس وقت جو آج کے رول آف لا کے قانون کے بالادستی کی بات کرتے ہیں, یہ سارا گروپ وہی تھا. اس وقت صدر کیا تھے, کون تھے, جناب عامر رضا خان صاحب تھے پریزیڈنٹ. انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان کے عہدے سے ریموو کر کے, جناب جسٹس بھنڈاری صاحب جو ہیں اس وقت وکیل تھے, نوجوان وکیل, ان کو الیکٹڈ سیکرٹری کی جگہ سیکرٹری بنا دیا. نیکسٹ ایئر جب ان کا عہدہ ختم ہوا تو جسٹس عامر رضا خان نے بطور ایڈوکیٹ جنرل ضیاء کے انہوں نے عہدہ سنبھالا. اور ان کے ساتھ آگے چودھری عارف صاحب جو تھے, چودھری عارف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے, اور چودھری عارف صاحب کے ساتھ سیکرٹری جو تھے وہ جناب احمد خان صاحب تھے. اور اس وقت جو وہ قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں, اور اس وقت جسٹس عارف صاحب بھی بعد میں جج بنے, انہی ادوار میں بالکل بنے ضیاء الحق کے دور میں ہی ایلیویٹ ہوئے. اور خان صاحب جو ہیں, احمد خان صاحب جو ہیں, اس وقت پیپلز پارٹی کو جو وکٹمائز کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کرنے والے, کوڑے کی سزا, فلاں یہ سارے ریکوزیشن جو ریزولوشن آئے, ان ساروں کو ہم نے سنا ہے کہ اس میں مرحوم کاظم خان صاحب بھی کہتے تھے, اللہ صحت زندگی دے راجہ ذوالقرنین, وہ کہتے ہیں ہم عینی شاہد ہیں کہ غلط گنتی کر کے اس جو ریزولوشن تھا اس کو ڈیفیٹ کیا گیا اور مارشل لا کے حق میں کروایا گیا. تو یہ ہم نے یہ سارے فیز دیکھے ہیں کہ اپنی گرومنگ کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے کیا کیا راستے اپنا کے یہاں لوگ یہاں تک پہنچے, کتنی کھوپڑیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے یہ اوپر پہنچے. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ایک بالکل سادہ سی زندگی گزاری ہے. ایک آپ کو بتاؤں, آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر, میں نے یہاں سے جب پرنٹرشپ شروع کی تو پرنٹرشپ میں لاء کا امتحان دینے کے بعد, اس وقت پاس کرنا ضروری نہیں تھا, آپ اسٹریٹ وے چلے جاتے تھے اور اپنی انٹیمیشن دیتے تھے.
गुजरांवाला से चौधरी गुलाम रसूल भाट, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, एक इंतहाई अच्छे वकील और इंतहाई ईमानदार शख्स थे, और ही वॉज वेरी वेल रिप्यूटेड ऑन क्रिमिनल साइड। मैंने उनका चैम्बर, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनके हवाले से अपना मैंने उनका चैम्बर ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गुजरांवाला था। तो वहाँ ज्वाइन किया, वहाँ मैं 1.5 साल रहा, 2 साल। उसके बाद हाफिजाबाद तहसील हमारी थी, वहाँ चला गया। हाफिजाबाद तहसील में मैं मीनवाइल मेरी हाई कोर्ट की इंटाइटलमेंट हो गई 92 में, तो मैं वहाँ से 89 में मैंने लाइसेंस लिया, 88 से यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ 89 में। तो वहाँ से मैं आप लाहौर आना चाह रहे लाहौर थे? आना चाह रहा था लाहौर। तो मेरी बार ने, तहसील बार ने मुझे अनअपोज्ड सेक्रेटरी तहसील बार इलेक्ट कर एसोसिएशन दिया, इलेक्ट कर दिया। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, बट आई स्टिल सेड कि मैं जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आ गया। और साल वो सेक्रेटरी में वाइस जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, वही काम करते रहे। कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं भी चला जाता था। तो यहाँ आके फिर मैंने लतीफ़ खोसा साहब के साथ शुरू किया, और उनसे क्रिमिनल प्रैक्टिस में ज्यादा या आपका उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, बड़ा टिल द इलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फिर मेरा उसका उनसे उधर भी आते हैं। लेकिन आपकी जो जिसे कहते हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर बार पॉलिटिक्स में जो सही तरीके से अगर राइज देखी जाए, तो वो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल से हुई। जब बिल्कुल आप ऐसे ही वो है, आए बिल्कुल तो ऐसे ही है। क्या इश्यूज थे उस जमाने में जो आपको देखने पड़े? मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, आपको काफी तगोदो करनी मैं पड़ी। 99 में मेंबर इलेक्ट हुआ जी, पंजाब बार पंजाब काउंसिल बार का। काउंसिल। तो 99 के बाद हुआ ये कि उस वक्त हम सारे ग्रुपिए इकट्ठे ही थे। हमारा उसी जनवरी में होता है वाइस चेयरमैन का इलेक्शन, उस पे इख्तलाफ राय हो गया। इख्तलाफ राय के नतीजे में हम हामिद खान साहब और उनके बाकी हैं वो दूसरी साइड पे हो गया, हम एक साइड पे हो गया। अल्टीमेटली हमारा ग्रुप जो था, हमारे पहले वो थे रमज़ान खालिद जोया साहब, वहाँ से वाइस चेयरमैन बने, और इस तरह हमने पॉलिटिक्स जो है ना बार काउंसिल की शुरू की। और हम उस वक़्त ज़ाहिर है आज से तकरीबन 24 साल पहले की बात है, 24 इयर्स बैक, जी, चूँकि ये 30 आप कह लें कि 2000 की बात है ना, 25 साल हो गए। तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, चूँकि ये इन्होंने सारी जो दूसरा ये प्रोफेशनल ग्रुप के हेड हैं, इन्होंने सारा इनहेरिट किया था वो जुडिशरी को, जो उस वक़्त की जुडिशरी यहाँ पे उसके मुताबिक फैसले करते थे, आगे आप हामिद पीछे। खान ग्रुप की बात कर रहे हैं? जी, वकालत भी उन्हीं की, सियासत भी उन्हीं की, अदालत भी उन्हीं के, फैसले भी उन्हीं की मर्जी के। तो वो उनके लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था कि ये कल के नौजवान तो इन्होंने हमें ये। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। आपका जो वोट मांगने का स्टाइल और वो शफकत भरा और प्यार भरा, उसके अलावा क्या आपके पास मैजिक है या गिद्दड़ सिंगी है जिससे आप वोटर को फंसा लेते हैं? मैं नहीं, फंसाने की बात नहीं। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई वोटर, वो मासवाए आपसे एक मोहब्बत के बोल के, और अपनी अगर कोई उसकी शिकायत है उसका आराम से सुनने के अलावा उसकी कोई डिमांड नहीं होती। देखिए, वकील जो है, मैं वकील को सोसाइटी का सबसे इनलाइटन और सबसे एमेंसिपेटेड शख्स समझता हूँ। जी, बिल्कुल। और वकील की ग्रोथ में ये शामिल है कि वो किसी शय से मरूब नहीं होता। वो वज़ीर आज़म हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो आईजी हो, वो वज़ीर आला हो, वकील की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि वो अपनी बात, अपनी राय रखता है। और मैं ये समझता हूँ कि गिदर सिंह ही नहीं, हम दोस्तों को दिल से प्यार करते हैं। दोस्तों की मोहब्बत में इस लेवल पे उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात हों, दूसरी को प्रोफेशनल मुश्किलात हों, जिस लेवल पे हम हल कर सकते हैं, वकला की वेलफेयर की बात हो, उस पे मैं अर्ज़ करूँगा, आपको फिर
گناؤں گا کہ آج تک جتنے بھی ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، میں یہاں آپ کے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. یہ پنجاب بار کونسل کی بلڈنگ ہے، یہ میں تھا جس نے فین روڈ سے شفٹ کر کے اندر 13 فین روڈ تھے. یہ بلڈنگ 1 سال میں نے 3 فلور بنا کے جو مین پہ اب ہے، مین پہ ہے، اس میں شفٹ کر کے 1 سال میں وہاں سے فارغ ہو بڑی کر بوسیدہ سی ہوتی تھی بوسیدہ وہاں تو دمے سے وہ جی استھما لوگوں کے آگے پیچھے وہ ایک بیسمنٹ میں ہوا کرتی تھی. تو میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس لیے جب آپ دوستوں کی خوشی غمی میں شامل ہوں، دوستوں کی جو تکلیفیں ہیں ان میں آپ ان کو کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے مداوا کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی وکیل کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں کرتا. جیسے میں آپ کو لاسٹ ایئر کہتا ہوں، الیکشن سپریم کورٹ کا ہوا ہے، انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا کہ ہم جیتیں گے، ابھی جیتیں گے. جب ہمارا کینڈیڈیٹ اور ہمارا سارا گروپ جیت گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گروپ، یہ الیکشن تو ہوا نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے. بھئی آپ کو ووٹ دیں. اب شہزاد شوکت صاحب کے الیکشن شہزاد شوکت صاحب کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے. اچھا یہ پہلے میاں صاحب کے، میاں صاحب کے بھی اس وقت تھے. بھئی خدا رہا آپ وکلا کو بالکل کسی طرح ریڈیکیول نہ کریں. وکلا اہل الرائے ہوتے ہیں، اور وکلا جو پرٹیکولرلی سینئر لوگ ہیں وہ کسی سلوگن کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور بار کی ویلفیئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں. وہ رول آف لا کی ساری صورتحال کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں کہ کون صرف مداری ہے اور کون ریالٹی میں کام کر رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں وہ آپ جو پچھلی بات کر رہے تھے اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ جب یہ مشرف کا دور تھا جی تو اس وقت جب جو جوڈیشری تھی، آپ کے اوپر الزام بھی ہے، ویسے تو آپ کا ان کے اوپر بھی ہے کہ آپ زیادہ الائنڈ تھے مشرف کے جو سپورٹڈ ججز تھے یا اس طرح. نہیں، وہ میں بعد میں آتا ہوں. ہاں چلیں پلیز کیری آن. ہاں آپ کریں. بات ہم نے مشرف کے سپورٹڈ ججز نہیں، جب 2001 میں آئے، ہم نے 2000 میں ہمارا گروپ جیت گیا. اس کے بعد 2001 میں I was elected as a vice chairman. 2001 میں I was one of the youngest vice chairman at that time. تو ہم نے مشرف کا جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا جسے LFO کہتے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلائی. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں. جی. مین وائل محترم ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو تھے وہ ان کے لا منسٹر بن چکے ہوئے تھے صوبے کے. اور یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات اس لیے کہنے لگا ہوں کہ یہ میں نہیں، مجھے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، پروفیشن میں ایک لیجنڈ کی حیثیت سے ہیں اور ویل ریسپیکٹڈ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اب تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. یہی ہے، میں ان سے ملاقات بھی رہتی ہے اور ہم ان سے بڑا سیکھتے بھی ہیں. تو انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ جس پریمزز میں میرا انٹرویو ہوا بطور جج فار لا منسٹر، پروونشل لا منسٹر، پہلے وہ صوبے کے لا منسٹر تھے، اس کے بعد وہ فیڈرل میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا جہاں پہ میرا انٹرویو ہوا تھا اسی پریمزز میں جب میں انٹر ہو رہا تھا تو احمد خان صاحب اندر سے باہر نکل رہے. اچھا اس کا مطلب ہے سب ایک ہی، سب کو ایک ہی روٹ سے جانا پڑتا ہے. اچھا نکل رہے تھے. تو میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں کہ جب ہم نے LFO کی تحریک شروع کی تو پاکستان بار کونسل میں پروفیشنل گروپ جو تھا وہ تھا، ہم پنجاب بار کونسل میں تھے. اسی طرح یہ ہم نے شروع کی تو دے ریفیوز ٹو جوائن اس. ہم اس وقت چونکہ ہمارا ابھی نہیں تھا تو ہم جو بھی 2 مہینے بعد میٹنگ ہوتی تھی وہ ہائی کورٹ کے کراچی ہال میں کیا کرتے تھے اور پریس کانفرنس. جب ہم اندر کوئی ریزولوشن گورنمنٹ کے خلاف، جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے خلاف کرتے تھے تو یہ باہر بیٹھے محترم ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، ضیاء اللہ خان صاحب ہوتے تھے جو خان صاحب کے
حامد خان صاحب بڑے کے قریب دستے تھے۔ راست جی اور ان کی ساری پالیٹکس میں ساری زندگی وہ کٹ، اور ان کے باقی جو سارے دوست تھے وہ مل کے جنرل پرویز مشرف کے حق میں پریس کانفرنس کرتے تھے۔ اچھا وہ ہم چونکہ اس وقت، لیکن اس کے بعد آ گئے افتخار حسین چودھری، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، افتخار جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، وہ ایک اپنے مزاج کے تھے، وہ کسی کے روب دبدبے میں نہیں آتے تھے، اور یہ سارے وہ ججز کی انہیریٹنس لے کے یہ اپنی مرضی کے جج بھی لگاتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے بھی کراتے تھے، انہوں نے ان کو تھوڑا بہت ٹف ٹائم دیا۔ آلدو جب وہ آئے تو مجھے یاد ہے پوری طرح کراچی حال میں اس وقت تھا، تو مزمل خان صاحب پریزیڈنٹ تھے جب وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے، تو اتنے پھول میں نے کبھی نچھاور ہوتے نہیں دیکھے جتنے چودھری افتخار حسین چودھری جیلم والے جو ہیں، جیلم والے، جی ان کے ویلکم میں، اور حامد خان صاحب اس سارے فنکشن کو سپروائز کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہوتے۔ آج بھی اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا، ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا، شاید کہیں سے مل جائے، تصویریں بہت، لیکن جب یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید چودھری صاحب ہمارے ساتھ مطابق چلیں، لیکن انہوں نے ان کی بات اس لیول پہ نہیں مانی، انہوں نے ججز بھی اپنی مرضی سے اپوائنٹ کرنے، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو قابل ججوں میں جو لوگ اس وقت لگے اور لگائے گئے، وہ آج بھی افتخار حسین چودھری کو کریڈٹ جاتا ہے، اللہ انہیں جنت دے۔ مطلب یہ بندیال صاحب جو تھے یہ اس وقت لگے، یہ اس زمانے کے ہیں، عظمت سعید صاحب بھی اسی زمانے کے ہیں، احمد علی شاہ صاحب بھی اسی زمانے کے ہیں، شبر رضا رضوی صاحب اسی زمانے کے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اپنا تھوڑا سا میاں ساکم صاحب تھوڑا پہلے کے ہیں، وہ تھوڑا پہلے کے ہیں، اور آصف سعید کھوسہ صاحب اور میاں نجم الزمان صاحب، یہ تو اس لیے آج بھی اسناد خان صاحب تھے، مطلب دے آر دی بیسٹ ججز جو انہوں نے لگایا، لیکن ان کی مرضی کے سوٹیبل نہیں تھے، لہذا یہ ان کے خلاف ہو گیا۔ انہوں نے الٹیمیٹلی، میں آپ کا جب آپ ذرا پوچھئے گا کسی وقت ذرا محترم شیخ ریاض صاحب کو، جی، کہ اس وقت جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو میں نے جو سنا ہے جسٹس بنڈاری صاحب کو اٹاک جج کے طور پہ اوپر لے گئے تھے، تو انہوں نے شیخ ریاض صاحب سے کچھ نیگوشیٹ کیا کہ آپ ان کو نیچے چیف جسٹس لے آئیں تو ہم یہ تحریک جو ہے کل کر دیں، یعنی جو مشرف کے خلاف، جو ایل ایف او کے خلاف جو کر رہے تھے، لیکن جمالی صاحب نے جواب دے دیا کہ جی افتخار حسین چودھری جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، چودھری الطاف صاحب جو گورنر تھے تو وہ ہمارے ساتھ مسلم لیگر تھے، وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک، یہ مجھے افتخار حسین چودھری صاحب نے بات بتائی، مرحوم نے بتائی کہ افتخار تو اس وقت تک رہے گا جب تک ہم ہیں۔ ان کی امید ٹوٹ گئی، الٹیمیٹلی they were forced to join us in LFO۔ اچھا، ہاں، اس آپ لیے چونکہ جو اس کے خلاف تھے، ہم نے پہلے شروع کیے تھے، کر دیے تھے، یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بعد کی بات ہے، جو آپ کی بات ہے یہ 2007 کے بعد کی بات ہے، وہ بھی ایک خاص سچویشن میں، جی، when I was elected as a president، آپ نے دیکھا ہائی کورٹ بار کی، اس وقت میرے ساتھ ہمارے قریبی ساتھیوں میں تھے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، جی، اور اسی طرح جسٹس شہرام سرور اس وقت سیکٹری رہ چکے تھے اپنا، ہم سارے بعد میں وہ صدر بھی بنے، صدر بھی بنے، ہم سارے قریبی ساتھیوں میں تھے، عابد ساقی صاحب تھے، سارے ہم جو بھی لے کے چل رہے تھے۔ تو 2007 میں میں الیکٹ ہو گیا پریزیڈنٹ کے طور پہ، افتخار محمد چودھری صاحب کو ہٹا دیا گیا تو تحریک سٹارٹ ہو گئی۔ میرے ٹیک اوور کرنے کے ٹھیک 8ویں دن ان کو ہٹانے کے بعد ہٹا دیا گیا اور تحریک سٹارٹ ہوئی تھی۔ ابھی آپ نئے نئے آئے تھے، تازہ تازہ 7-8 دن، بالکل ہم نے وہ سارا سال سڑکوں پہ ہی گزارا۔ میں نے اسی محبت سے، اسی جذبے تھے سارے وکلاء کے ساتھ مل کے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اس وقت افتخار حسین چودھری صاحب تھے، اپنا ان سے بڑا اچھا تعلق بھی تھا، جو چیف جسٹس لاہور تھے، اور
لیکن ہم نے کہا وکلاء نے بڑی خوش دلی سے نیک دلی سے ایک یونانیمٹی کے ساتھ تحریک شروع کی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس تاریخ کو بھی انہوں نے اپنے گروپ کی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا۔ تو افتخار محمد چوئی صاحب نے جب یہ ان کو ایک گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بات کی تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا کہ آپ پھر میرے ہائی کورٹ کے پریمزز میں نہیں داخل ہو سکیں گے، جس پہ انہوں نے بعد میں بات بھی کی۔ میں نے الٹیمیٹلی اپنے انہی دوستوں سے مشورہ کر کے تارڑ صاحب سے، شہرام سرور صاحب سے، ساکی صاحب، باقی دوستوں سے مشورہ کر کے میں نے ان کو بلا لیا یہاں پہ، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کا جلسہ جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہی اس تحریک کو پیک پہ لے کے گیا۔ لیکن اس میں نے سٹیج پہ جب یہ مجھے پتا چلا کہ شروع میں جب نکلنے لگے ہیں اسلام آباد سے، تو جس گاڑی میں چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ کرتے رہتے ہیں انٹرویو، ان سے پوچھ لیجئے گا، جی، چودھری اعتزاز احسن صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے تھے، ساتھ افتخار محمد چوئی صاحب تھے، باقی بیٹھے ہوتے تھے، تو اس میں سردار لطیف کھوسا صاحب بھی بیٹھے تھے۔ تو منیر ملک صاحب نے تکرار کی کہ کھوسا صاحب نہیں بیٹھیں گے اس میں، جس میں الٹیمیٹلی تھوڑی سی بات جب بڑھنے لگی تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آپ اپنے چیف کو دوسری گاڑی میں لے جاؤ، لطیف کھوسا صاحب اسی میں میرے ساتھ جائیں۔ الٹیمیٹلی افتخار محمد، انہوں نے کہا جی میں بھی ادھر چوئی صاحب ادھر ہی رہوں گا۔ ہاں، وہ آ گئے۔ جب گجرات میں آئے تو ان کو چوئی صاحب کو کوئی تھوڑا سا پتا چلا کہ یار لاہور میں کوئی خرابی نہ ہو، کہ جہاں کی جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، ان کو بھنک پڑ گئی تھی تھوڑی۔ جی، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یار کسی بندے سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ آئیں، انہوں نے کہا کہ جی تقریر کے لیے، میں نے کہا کسی بندے کی تقریر نہیں ہوگی، نہ کوئی سٹیج پہ بیٹھے گا، میری کیبنٹ کے علاوہ لاہور بار کی کیبنٹ میں بٹھاؤں گا اور نو بڈی ایلس۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت لطیف کھوسا صاحب نے کہا بھئی چودھری نے میری سائیڈ لی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک کرسی چوئی صاحب کی لگا لی، لیکن الٹیمیٹلی تقریر جو ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں، پھر افتخار چودھری نے کی اور میں نے کی، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ دیٹ واز دی الٹیمیٹ ٹرننگ پوائنٹ تو وہی تھا۔ اور 20 جولائی کو پھر چوئی صاحب بحال ہو گئے۔ اس وقت بتائیے وہ پھر کیا ماحول اس بنا؟ بحالی کے نتیجے میں پھر چوئی صاحب نے جو کام شروع کیا، آپ کو انہوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ایک گروپ کی پالیٹکس شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے نا، حامد خان گروپ کی، جی، انہوں نے تو بس جی، انہوں نے 3-4 لوگ جو ہیں، ہمارے محترم رشید رضوی صاحب مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے، منیر ملک صاحب، احمد خان صاحب، اور ان میں چوتھے سرخیل تھے جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پھر اسمبلی میں 2014 میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ افتخار محمد چودھری کے ہوتے ہوئے میرے پاس اربوں کے کیس آنے شروع ہو گئے، لیکن میں نے نہیں لیا، لیکن میرے کچھ کولیگ جو ہیں وہ ارب پتی ہو جائے، وہ یہی کولیگ جی وہی تھے۔ انہوں نے مجھے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس لوگ آتے تھے تو میں نے انکار کیا، تو میں نے کہا جی آپ کو تو بہت نقصان ہوا ہوگا کمپنی کو، تو کہتے ہیں ہاں اپنے ایسوسیٹس کی طرف اشارہ کر کے ان کو بہت نقصان ہوا۔ نہیں، میں اسی لیے انہوں نے یہ 3-4 ایسوسیٹس کا انعام لیا کہ یہ ارب پتی ہو جائے، یہی تھے جی۔ تو اسی طرح افتخار محمد چودھری صاحب نے پھر جو ان کے بیٹے کے سکینڈل آئے وہ ساری دنیا کے سامنے، تو اس کے بعد انہوں نے ہماری پالیٹکس کو، ہمارے گروپ کی سائڈ کی پالیٹکس کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا، لیکن الٹیمیٹلی پھر 3 نومبر آ گیا، پھر اگین ہی کیم ٹو اس کہ جی اب میری ہیلپ کریں۔ میں نے کہا اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نہیں کریں گے؟ میں نے کہا اب چودھری افتخار محمد، he has exposed himself, he is a non-deserving hero, that's why I did not help. اچھا، یہاں پہ ذرا رکتے ہیں۔ جب کچھ جج ان کی مرضی کے خلاف لگے تھے تو ان کا جو رویہ ان کو ہٹانے میں تھا وہ بہت زیادہ ڈکٹیٹرانہ تھا آپ کے خیال میں؟ کیسے آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ میں اس کو اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بات کرتا چونکہ میں خود 2007 جو تھا 15 دسمبر کو، جی،
آپ کو بھی ایلیویٹ کیا گیا؟ نہیں میں اس وقت نہیں. جی 2007-15 کو میں نے انہوں نے 16 دسمبر کو جو تھا یہ ایل ایف او اپنا مارشل لا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، کانسٹیٹیوشن بحال کر دیا جی کانسٹیٹیوشن بحال کر دیا گیا. 15 کو پی سی او کا اوتھ ہوا کچھ جج صاحبان کا، اور 16 کو اپنا کانسٹیٹیوشن بحال کر دیا گیا. ٹھیک. میں نے بطور جج 9 فروری 2008 کو اوتھ لیا تھا when there was a constitution، اور that's why انہوں نے جو ججوں کو ہٹانے کی بات کی تھی اس میں کہا کہ جی ایک تھے وہ پی سی او تھے، دوسرے جو تھے ان کا ریکمینڈی جو تھا وہ ڈوگر صاحب تھے. he was not duly appointed چیف جسٹس. although کہ جو کچھ لوگوں نے جیسے جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس بندیال صاحب، عظمت سعید صاحب اور جسٹس کھوسا صاحب نے ڈوگر صاحب سے اوتھ لیا تھا. بالکل. جسٹس جیلانی صاحب نے بھی لیا تھا. تو لہذا ان کی حد تک انہوں نے سیو کر دیا، وہ تھوڑا سا باقی کی حد تک تھوڑا سا ڈبل فیس سا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 107 بندے انہوں نے ایک ججمنٹ کے ذریعے دیٹ واز ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن. لیکن یہاں لوگ جو ہیں وہ پاپولر سلوگن کی بنیاد پہ فیصلے لینا چاہتے ہیں نا، یہاں آئین اور قانون کی بات نہیں ہے. دیٹس وائی آئی سے کہ جب بھی کبھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی جج فیصلہ کرتا ہے that amounts to mutilation and abrogation of constitution, he must be tried under Article 6. آپ یہ نہیں کہ انڈر دی گارب آف انٹرپریٹیشن آپ ساری جو آئینی پروویژنز ہیں ان کو آپ ریڈنڈنٹ قرار دے دو. تو اس لیے یہاں ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں، میں بطور وکیل یہاں بیٹھے ہوئے یہ عرض کروں گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاپولر سلوگن کے خلاف ضرور فیصلے دیے ہیں، لیکن کوئی ایک فیصلہ آئین کے منافی نہیں دیا. میں آپ کو بالکل یہاں پہ ایک قانون کے مطابق، ہاں وہ کسی کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، دیٹ از اے ڈفرنٹ، وہ تو پھر شور مچائے گا. میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے 2 3 4 فیصلوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا بھائی، یہاں ہر چیز کنڈون کرتے ہیں ہم، چونکہ اس لیے کنڈون کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ چلو جی جانے دیں نا. جیسے یہ ان کا یہ پارٹی کے نشان والا فیصلہ، نشان والا بلے، بھائی اس میں بات یہ ہے کہ آپ پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، آپ بھی کہیں جا کے تو اپنے سارے پیرامیٹرز پہ پوروں پہ کام کریں نا، صرف آپ جج کو بلیم کرتے ہیں. تو اس لیے جو جج فیصلہ کرتا ہے ان کی فیور میں وہ ٹھیک ہے، جو خلاف کرتا ہے یہاں یہی ہے. ہر وہ جج جو کسی حکومت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ کرپٹ ہے، اور جو فیصلہ حق میں دیتا ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب ہے پاپولر سلوگن پہ یہاں ہر بندہ سڑک پہ جلوس نکال کے تو فیصلہ لینا چاہتا ہے. سر اس کا پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے خیال میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا گیا، اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل کوئی گیپ تھا یا ویکیوم تھا جس کو فل کرنے کے لیے، یا اس سے وہ بہت آگے چلے گئے؟ آپ بتائیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز بھی جو ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں کسی اور طرف. ابھی بھی یہی ہے جی. دیکھیں پی ایم ایل این تھی، یہ کہتے تھے کہ جی ہم اب اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیکھیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہہ دیا، چونکہ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو یہ لے آئے تو یہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کر دیا، فلاں کر دیا، اب ہم دیکھیں گے. ہمارے سارے دوست جو تھے وہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ یار اب ان کی طرف نہ دیکھنا فلاں فلاں. جب جس دن پی ایم ایل این کو موقع ملا کہ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیب کرنے لگی ہیں، وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ گئے پی ٹی آئی والے. اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ہر لمحے جا کے راولپنڈی کی طرف دیکھا کہ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں، آج بھی ہم سے بات کرو. دوسرا یہاں پبلک کی بات کوئی نہیں کرتا، جو بھی ہیں وہ سارے، اس میں تھوڑا سا اگر ایلیمنٹ ہے وہ
ایک پیپل پارٹی کا پولیٹیکل ان کی ایک سٹانس تھوڑا سا ضرور ہے، نیوٹرل رہا ہے. ضرور ہے. لیکن چونکہ مجھے یاد ہے میں 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے بلایا تھا. میں آپ کو ایک تاریخی بات کروں. جب آپ صدر تھے بار کے 15 مئی کو، جی 15 مئی کو یہاں پہ جب جلسہ کرنے کے 10 دن بعد میں نے چونکہ اپنی تقریر میں بھی بھٹو صاحب کا نام لیا تھا، محترمہ بے نظیر کا بھی نام لیا تھا جو 5-7 منٹ کی تقریر تھی. کیونکہ میرا ساری زندگی جو سارا ٹیٹ رہا ہے افیلیشن پی پی کے اور ساتھ بائیں رہی ہے. بازو کی سیاست سے ہی رہی. ہاں آج کل ذرا میں تھوڑا سا آرام سے اب تھوڑے پالیٹکس سے میں آپ سینٹر میں آ گئے ہیں. ڈارمنٹ ہوں، سینٹرسٹ. چونکہ پیپل پارٹی کے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں سارا کچھ، تو بس ٹھیک ہے. لیکن اپنی جگہ پہ ہم بیٹھے اپنا مطمئن ہیں. لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملاقات میں، یہ میں آپ کو خاص طور پہ، میں نے یہاں سے جانا تھا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا، چودھری اسحاق صاحب کو میں نے کہا کہ اسحاق گجر صاحب، جی وہ پتہ ہے پیپلز پارٹی کے بڑے دور میں قلعہ وہ شاہی قلعہ میں رہ چکے ہیں. جی ان کو میں نے ریکویسٹ کی چلتے ہیں. میں نے اعظم تارڑ صاحب کو کہی. اس وقت یہ نون لیگ کے ساری زندگی ان کی فیملی تو پی ایم ایل این کی ہے، جی لیکن یہ موجودہ پی ایم ایل این میں اس وقت تک نہیں. یہ بے نظیر صاحبہ کے سوری قطع کلامی جب وہ آ گئی تھی 2007 میں. نہیں اچھا آپ دبئی ملنے گئے تھے. دبئی. ہاں جی تارڑ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا چلتے ہیں، آپ میں بی بی کو مل لوں گا. شہرام سرور صاحب تھے، وہ بھی سیکٹری رہ چکے تھے. میں نے ہم 3-4 دوستوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، چلو یہ مل آئے گا، محترمہ سے ملاقات ہو جائے گی، ہم ذرا 2-3-4 دن کا ویسے گیپ کر لیں. جب میں گیا تو میں نے محترمہ سے ذکر کیا کہ میرے کچھ اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو محترمہ نے کہا کہ آپ ان کو بھی بلائیں، دونوں سیکٹری صاحب. وہاں میں نے ریکویسٹ کی. چوئی اسحاق صاحب کا تو میں نے بتایا کہ آپ کی پارٹی کے ہیں، چوئی اسحاق صاحب بڑی بھی قربانی ہے ان کی. بی بی نے اپنی وہ جو بشیر ریاض صاحب کی کتاب ہے نا، وہ جد و جہد، وہ بلکہ انہوں نے اپنے سگنیچر سے دی ان کو. تو چوئی صاحب کو لکھ کے دیا انہوں نے. تو تارڑ صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی، بھئی آپ مسلم لیگی تو ہیں، آ جائیں. شہرام صاحب کو بھی میں نے کہا کہ آئیں. تو ہم بہت لمبی، محترمہ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا، بڑی انہوں نے خدمت خاطر کی. اور یہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارا تو ویو بڑا ڈیفرنٹ تھا، تو محترمہ نے تو ہمیں سپننگ سے انہیں ناک آؤٹ کر دیا. پران فلاں معاون ان کا تھا وہاں پہ جو ملازم تھا. اس کو انہوں نے کہا مارون اس طرح ان کو سرو کرو، the way I have taught you. اچھا. تو پھر محترمہ نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد I have concluded کہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ملک اس وقت تک حکومت نہیں بنا سکتا جس میں 3 میں سے 2 اکٹھے نہ ہوں. اچھا. ایک 3 A's. میں نے کہا جی 3 A's کیا؟ انہوں نے کہا عوام میں ہم پولیٹیشین آتے ہیں. دوسرا آرمی، آپ کی جو ملکی آرمی ہے. تیسرا امریکہ کا جو انفلوئنس ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے سے اگر این آر او کے حوالے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمیں بیلنس کرنے کے لیے میاں نواز شریف سے بھی نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے. تو آئی اسٹل ریمبر دی فریز یوزڈ بائی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. انہوں نے کہا بھون صاحب وی آر دی وولفز. اچھا. بٹ وی نیڈ sheep clothing to get rid from the جنرل پرویز مشرف. I still remember. انہوں نے کہا 30 سال کی جد و جہد کے بعد جب سارا گھر خاندان قربان کیا تو یہاں تو یہ صورتحال ہے اس ملک کی پالیٹکس کی جو آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے آج بات کرتے ہیں کسی وقت، وکلا کو صرف استعمال کرتے ہیں.
میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، جیسے کوئی نہ کوئی جو ایک پولیٹکس میں رہنا چاہتا تھا، پولیٹیکل کیریئر کو آگے لے کے چلنا چاہتا تھا، وہ سارے کا سارا اس وقت کا نوجوان جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو واز دی موسٹ پاپولر لیڈر، محترمہ بینظیر بھٹو واز. اب وکلاء کو بعض اوقات جب میں یہ کہتا ہوں بھئی اپنے بچوں کو تو آپ لوگوں نے گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، یو ہیو بیکم بلینئر، یو ہیو پلیڈ دی رول آف آکٹوپس while minting money, while using this institution of judiciary. تو آپ ان ساروں کے جا کے پیچھے دیکھیں نا ان کے حالات کیا تھے. میں تو ایک کسان اور زمیندار کا بیٹا ہوں جو ایک سفید پوش آدمی تھے، جو ایک اچھی اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکتے تھے. لیکن میں یہ نہیں تھا کہ میں نے سارے ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ دیکھی ہے، اور یہ لوگ بات کرتے ہیں. میں نے سارے جج بھی دیکھے ہیں، ججوں کو ڈیل کرتے بھی دیکھا ہے کہ یہ کس لیول پہ جا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم کچھ خود ذاتی طور پہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے پالیٹکس کو سلوگن کی بنیاد پہ، پاپولر سلوگن کی بنیاد پہ جب تک ہم فیصلے کریں گے، ہم غلط ڈائریکشن میں جائیں. اس لیے موب مینٹیلٹی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہمیں سیدھی ڈائریکشن لینی ہوگی اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو کے مستقبل کے لیے، اس ملک کی جوڈیشری کے لیے. اچھا سوری میں انٹرپٹ کرتا ہوں. اچھا ملک کو بچانے کے لیے اب دیکھیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس زمانے میں، تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور قوت آ جاتی ہے. اب آپ کا نہیں خیال کہ ان کو بھی ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی مل کے کرنا چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک بتدریج جو ان کی اثر میں کمی ہے اس کو ایک نارملائز کیا جائے؟ یہ رک جاتی ہے اور ان کی بڑھ جاتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ سم اپ کرتے ہوئے، بڑے امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اس وقت کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تمام جو اس وقت شامل تھیں، انہوں نے کہا، سائن کیا کہ ایک وکٹمائزیشن ختم کرو. اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جو سارے صوبوں کے نمائندگی کرے، اور باقی سپریم کورٹ باقی آپ اور میرے جو عام لٹیگنٹ پبلک کے ہیں وہ کرے. الٹیمیٹلی کیا ہوا، جب آئی اپنا 18ویں ترمیم آئی ترمیم، تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کو جتنا مرضی بلیم کر لیں، لیکن یہ ایک بات ان کی کہ اپنے وہ اختیارات جو ایک پریزیڈنٹ کو ڈکٹیٹر بنا دیتا ہے، وہ سارے کے سارے سیکریفائز کر کے دے دیے. ویئر ایز جب بات آئی دوبارہ بعد میں پی ایم ایل این کی، تو پی ایم ایل این نے یہی باتیں، انہوں نے یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ سارا تھا، میاں صاحب اس وقت آپ کو پتہ لے کے چلے گئے پٹیشن سپریم کورٹ میں، میمو گیٹ میں چلے گئے. اس لیے تھوڑا سا آپ کو سم اپ کرتے ہوئے، یہ سارے کے سارے جب اقتدار میں آتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اور انہوں نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو بعد میں عمران خان صاحب نے بھی انڈوس کیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی انڈوس کیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز. لیکن جب اقتدار میں آئے سارے اس سے بیک آؤٹ. لیکن آخری بات، ابھی جب 26th امینڈمنٹ تھی، تو میں الیکشن ہمارا سپریم کورٹ کا تھا، اس سے پہلے بھی یہ دائی تھا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں، خدارا عام لٹیگنٹ پہ، عام لٹیگنٹ پبلک پہ، اس ملک پہ، اس ادارے پہ رحم کریں کہ ایک آئینی عدالت بنائیں. یہ جو آپ کے اللے تللے ہیں ان کے لیے ایک جو آپ ڈیلی 184(3) کے لے کے جاتے ہیں، وہ عدالت سن لے گی کیس. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کنسنسس ہو گیا، لیکن ان کے پاس میجارٹی نہیں تھی. لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک آدمی ہیں، میں ان کو بطور سیاستدان انتہائی میچور اور اچھا سیاستدان سمجھتا ہوں.
لیکن ان کو کچھ ان کے ساتھیوں نے مس گائیڈ کیا کہ ہم اسی کے اندر ایک بینچ بنا دیتے ہیں، جس کی ہم نے اس وقت بھی اپوز کیا کہ خدا را اس عدالت کے اندر ایک آپ بنا کے تو ایک ہائیبریڈ بنا کے عدالت کا بھی وقت ضائع کریں گے، وہی ججز ہیں وہی کریں گے، اور آپ باقی آج وہی تمام لوگ، وہ پی ایم ایل این کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ جے یو آئی کے ہوں، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی بننی چاہیے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بن جائے گی؟ میرا خیال ہے ان کو بجائے اس کے کہ پارٹیزن بن کے کریں، کنسنسس بیس کنسنسس کریں، پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی ساتھ لیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ مل کے ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں جس میں تمام لیٹیگینٹ پبلک کے جو کیس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنیں، باقی عدالتیں سنیں، وہاں جتنے صرف 184(3) اور آئینی معاملات ہیں، یہ الیکشن کے جن سے وقت بہت سارا ضائع ہوتا ہے اور عام اور ساتھ ان کو فعال رکھنے کے لیے، اس لیے کہ جیسے شریعت کورٹ ہے اس میں ہم جج لگا دیتے ہیں، صرف تنخواہیں لیتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. اس کو فعال رکھنے کے لیے جو 199 کی اوریجنل جورسڈکشن سے کیس کراپ اپ ہوتا ہے اس کو بھی اسی عدالت میں چلا جائے، بھیج دیں تاکہ وہ ججز چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ چلتا رہے. دیکھیں ایک آخری بات جو کروں گا آپ کو طارق بشیر صاحب، میری آپ کا ایک طبی زندگی ہے، ہم نے چلے جانا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے، اپوزیشن پارٹی کا، ان ساروں کی بھی ایک طبی زندگی ہے، ان ساروں نے چلا جانا ہے. یہ ایگو کی بنیاد پہ اگر کریں گے تو یہ ملک کو فائدہ نہیں نقصان دیں گے. اس لیے اس ملک خدا داد نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رہنا ہے، تو اس کی بہتری کے لیے میری جو ان ساروں کو تجویز ہوگی کہ آپ ایگو کو چھوڑیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک کیلنڈر ہے. دیکھیں کیلنڈر کے ساتھ ہر بندے نے، چیف جسٹس نے بھی چلے جانا ہے، جج نے بھی چلے جانا ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے بھی چلے جانا ہے، دوسرے نے بھی چلے جانا ہے، مدت کے بعد وزیر اعظم نے بھی چلے جانا ہے. تو آپ اس ایگو کو چھوڑ کر خدا را ایک اچھا جو اس سوسائٹی کے لیے، اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر نظام ہے، جو جوڈیشری کے لیے بہتر نظام ہے، ہم. اور میں آپ کو ایک اور بات مزے کی بتاؤں جاتے ابھی گورنمنٹ واز ان ہاٹ واٹرز، یہ میں آپ کو بتاؤں جی، یہ جو سیٹوں والا کیس تھا، جی ریزرو سیٹوں والا کیس تھا ریویو میں، یہ وکیل کی ایک ہمیشہ ہم نے بحیثیت ایک طالب علم کے لینگویج دیکھی ہے، جو سڑک کی زبان ہے وہ عدالت میں نہیں ہوتی. صحیح. جج صاحبان کے سامنے جتنا مرضی آپ کا جذباتی ہو تو آپ نے ایک ٹیمپریٹ لینگویج میں بات کرنی ہوتی. جب ہم نے یہی سنا تھا کہ جب آپ عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ جج کو لوز کرتے ہیں تو آپ بالکل کیس بھی لوز کر دیں. تو لہذا جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی قابل مذمت زبان تھی. عام آدمی تو بڑے، میں نے دیکھا کچھ اینکرز کے حوالے سے ان کے وی لاگ دیکھے کہ جی وہ وہاں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھئی یہ اڈے پہ کھڑا ہوا ہاکر نہیں ایک دوسرے کو کر رہا یا ٹانٹ کر رہا، یہ عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جہاں کی لینگویج آپ کے استاد محترم سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھے اور بہت قابل وکیل ہیں. جی، انہوں نے ہمیشہ عدالت میں کھڑے ہو کر ایک جو ٹیمپریٹ سخت سے سخت زبان لفظ بھی وہ اتنے پولائٹ اور اتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں کہ ججز کو یہ احتمال نہیں ہوتا کہ یہ ہماری، اسی طرح باقی بھی. لیکن آپ جب جج صاحبان کو ایک پرسنل جج ہماری طرح بندہ ہی ہوتا ہے نا، بالکل ما فوق الفطرت بات نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی طرح کا بندہ ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اس کے احساسات بھی ہوتے ہیں، وہ عام آدمی کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تو جب آپ جج کو سامنے کھڑے ہو کے خدا نہ خواستہ گالی دو گے تو وہ آپ کو آیتیں تھوڑی سنائے گا، وہ اکارڈنگلی ریئیکٹ کرے گا. تو یہ کیس لوز کرنے میں ان وکیلوں کا بھی ہاتھ. اچھا، یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی انا کو، ایگو کو ذرا پرے کر، یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ کچھ جو
لیڈرز جو اس وقت جیل میں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یا کہ اس میں جو گورنمنٹ جب ہے یا اسٹیبلشمنٹ؟ میں یہ اس حوالے سے اس میں کسی ایک کو نہیں میں کہوں گا، میں ساروں کی بات کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل والے جو ہیں اور یا ان کے ساتھ جو ان میں بات کرتے ہیں نا، جب ہر بندہ اپنے نمبر بنانے کی، صحیح بات کرنے کی بجائے کسی کے منہ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مائلیج کیسے گین کر سکتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا جو ہے گراف کیسے بڑھ سکتا ہے۔ خان صاحب کے یہ پاس، بدقسمتی ہے خان ہمارے صاحب ملک کے کی۔ سامنے جائیں گے، جو جائے گا، جو وہاں پہ جا کے بھڑک مارے گا وہ کہیں گے جی یہ بڑا، جو آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ نہیں کرو، اس طریقے سے یہ کرو، اسے کہیں گے یہ اس کا۔ یہاں لوگ صحیح گائیڈ کرنے کی بجائے صرف اپنے مفادات کے سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے بدترین فعل ہے۔ کہ آپ، ہمارے مذہب نے بھی یہی سکھایا کہ آپ مشورہ جب دیتے ہو کسی دوست کو تو آپ بالکل وہی کرو جو آپ اپنے دل سے اپنے لیے کرتے ہو۔ اور ہم ساروں کی بات سنتے ہیں، وہی لوگ ہمیں جب آ کے ملتے ہیں، یار کی کریے اتھے جا کے یہی کرنا پہنتا۔ کوئی بات یہ ہے کہ آپ کو یو مسٹ ہیو دی کریج، آپ کے میں ہونی چاہیے، آپ حق کی بات سامنے کریں، اگلا مانے نہیں مانے نہ میں، آپ سرخرو ہو گئے۔ اچھا، ایک دائیں بازو کی سیاست سے ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ کو آسما جہانگیر گروپ کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے، اور بائیں بازو کی وہ بہت بڑی ایک لیڈر تھیں۔ ان کا جو ایک مشن تھا اس کو آپ لے کر کیسے چل رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی جو اب شکل بن چکی ہے وہ کیا فیل کرتی جو آج اگر زندہ ہوتی تو؟ میں دیکھوں جو ٹو بی ویری فیئر، دیکھیں محترمہ آسما جہانگیر کی جو سٹرگل ہے، جو ان کی گرومنگ ہے، جو ان کا انٹرنیشنل پوسچر تھا، جی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میٹ کرنا میرے بس کی بات جی نہیں ہے، کسی کا بھی اور نہیں۔ باقی بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کا ایک اپنی گفتگو کرنے کا طریقے بھی تھا، اور ساری باتوں پہ وہ یہ ساری چیزوں کو وہ تنقید بھی کرتی تھی، اور وہ جو آج کی اپوزیشن ہے اور ساری، ان کو تو وہ بالکل ہی نہیں مانتی تھی، نہیں مانتی تھی، لیکن جو گورنمنٹ میں ہوتے تھے ان کو پہ بھی وہ تنقید کرتی تھی۔ اب انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس پارٹی میں جو مفاد لینا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی ایک لائر ونگ کو باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے باقی ساری پارٹیوں کو خام خواہ اپنے مخالف کر دیا، ورنہ بار میں تو بار کا رول تو ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے۔ بار کسی پارٹی کی، کسی حکومت کی سپوکس مین نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جج کو آپ غلط بیانی اور غلط گفتگو کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا۔ اسی طرح بار میں رہتے ہوئے یا عام شخص رہتے ہوئے جب آپ سے کوئی ایسی گفتگو یا آپ کا کوئی مخالف، ایک آپ پرماننٹ میرے کینڈیڈیٹ کے خلاف چلتے جائیں گے تو میرے سے آپ پھولوں کے گلدستے کی امید تو نہ کریں، وہ نہیں کریں۔ اسی طرح جو پروفیشنل گروپ ہے، انہوں نے اپنے پرسنل موٹیوز کے لیے عمران خان اور ان کی پارٹی کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے بار کے باقی تمام جو دھڑے ہیں وہ ان سے دور ہو گئے۔ اب تو ڈویژن بالکل کلیئر کر دی نا، انہوں نے کر دیا، اور اس میں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب ایک پاپولر سلوگن ہے، پاپولر ویو ہے، اس کا وہ اس کو بینیفٹ لیتے ہوئے، ورنہ آپ نے بار کی پالیٹکس میں دیکھا ہے کہ مجھے اب پریکٹیکلی 25 سال ہو گئے ہیں بار کونسل میں، جی 5 سال میں نے پروونشل بار کونسل میں گزارے، 4 دفعہ میں الیکٹ ہوا ہوں پاکستان بار۔ مین وائل میں پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، مین وائل میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل رہا ہوں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی رہا ہوں۔ ابھی بھی ہم ادھر کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا جو حصہ ہے میری پاکستان بار کونسل کی جو ساری لیڈرشپ ہے، انہوں نے مجھے الیکٹ کر کے ممبر جوڈیشل کمیشن بنا دیا۔ جو میرا رول ہے چھوٹا موٹا میں وہ کرتا رہتا ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے، وہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں نہیں ہے ویسے ابھی تک؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف وہی
پاپولر ویو پہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. انسانی ذہن ہے نا, جی جی ہر بالکل. بندے کی اپنی سوچ ہے. جو آپ بات کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو پرسنل موٹیوز کے لیے بار کو استعمال کرتے ہیں, انفیکٹ بار کے ادارے کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی ان جن پارٹیوں سے وہ الائنڈ ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا بار کا ادارہ جو ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بار کے ادارے میں جب بار کی گروپنگ ہوتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بھی کچھ دوست جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پی ایم ایل کیو کے لوگ بھی ہیں. ابھی دیکھیں ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت سپریم کورٹ بار کا, جو وہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا بندہ ہے, اس کی مسز جو ہیں وہ 3 ٹرم سے ان کی پارٹی کی ایم پی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میری ساری زندگی ایک پیپلز پارٹی کے ہمدرد کے طور پہ گزری ہے. تو اسی طرح مطلب ہے طارڑ صاحب ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ سے, ان کی ساری فیملی کا شروع سے تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے. میں یہ بات اس لیے آپ کو کر رہا ہوں کہ باہر کی پالیٹکس کو جب بھی آپ ٹیگ کرو گے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے ایک پرسنل موٹیوز کے لیے, تو آپ ہمیشہ خسارے میں جاؤ گے. اور اسی والے سے آج انہوں نے 10 دفعہ کیا ہے شروع کہ جی ہم تحریک شروع کرنے لگے ہیں, وکلا تحریک شروع کرنے لگے. بھئی وکلا جو اندر ہوتے ہیں, میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں بڑی ریکارڈ کی بات, جب ہم نے تحریک شروع کی تو 3 نومبر 650 بندے پہ پرچہ ہو گیا. 650 بندے پہ پرچہ ہو گیا. تو مجھے جب کچھ 10-12 دن میں بھی جیل سے ہو کے آیا, تو یہ میں ان سارے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے کوئی ایک جیل میں نہیں گیا. میں 15 دن 17 دن جب 3 ہفتوں کے بعد آیا جیل سے, تو 2007 میں جی کوئی بندہ جا کے بار میں کسی نے اجلاس نہیں کیا, کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ ایک دن ڈنڈے کھانے کے بعد I was the only one. 4 ہفتوں کے بعد 3 کے بعد میں آیا, اور میں نے پھر ساروں کو بلا کے وہاں آ کے اور یہ سارے کسی کو یہ اتنے اگر سنسیئر سے اس تحریک میں, ان میں سے کسی لیڈر کو, ہمارے سابق ایک صدر ہیں, ان کے انہی دنوں میں ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو وہ سارے ہر چیز وہاں تھی. دوسرے جو تھے وہ ادھر گھر میں ہی تھے, سارے تھے. جو عام جنتا کے لوگ تھے ان کو اندر دے دیا. وہ اندر تھے. ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ جی ایک ہمارے بار کے 2-3 بڑے لیفٹ کی پالیٹکس کے بڑے ہیں, ان کا میں نام نہیں لیتا. انہوں نے کہا جی ان کے چیمبر میں ہر جو بندہ جس پہ پرچہ ہوا ہے اس کو 10,000 روپیہ دینا ہے. وہ 10,000 روپیہ کیا دینا ہے جی, کس لیے؟ جب مجھے پتا چلا اس وقت 10,000 کی ویلیو تھی. جی جی آپ 2007 میں 65 لاکھ سمجھیں کہ آج کا 65 کروڑ تھا. 65 کروڑ جی جی. میں نے کہا یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ میں نے جب پرابن کیا تو مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہ جی درخواستیں لے کے آنا شروع ہو گئے, جی یہ پیسے ہم نے ملنے ہیں, یہ FIR میں میرا نام ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے دینے ہیں تو ان کو دیں, میری مور لگوانی ضروری ہے؟ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. وہ کمیٹی کیا تھی؟ اب میں انہوں نے کہا محترم انور کمال صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, وہ کمیٹی کے ہوں گے. اپنا منٹو صاحب کے دفتر سے ہوں گے فلاں. میں ایک ادھر ہی اپنا پروفیشنل گروپ کے دفتر سے یہ کمیٹی, میں نے کہا بات سنیں, یہ ساری کمیٹی, انہوں نے کہا ریکمنڈیشن پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اس کو مور لگائے گا تو یہ کمیٹی ریکمینڈ کر کے 10. میں نے کہا آپ نے دینے ہیں. بعد میں نے کہا اب یہ دیکھیں پیسے آپ دے رہے ہیں یا میں دے رہا ہوں, فیس ہم ہیں, وہ آئے کہاں سے؟ ہمیں پتا ہے یہ سارے تو چائے نہیں پلاتے, سارے ادھر سے یہ لیڈر, یہ تو روٹی نہیں کسی کو, تو کسی کو کہاں سے آپ کیا پتا چلا کہاں سے آئے؟ الٹیمیٹلی یہ بات سامنے آئی کہ اس تحریک میں جب افتخار محمد چودھری صاحب گئے تھے آرمی ہاؤس میں جنرل مشرف کو ملنے, تو انہوں نے جنرل کیانی صاحب کو کہا کہ ان سے بات کرو. وہ جنرل کیانی ISI کے اس وقت ہیڈ تھے. تو انہوں نے جب ان سے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ میں کھجلی کر کے کہا کہ
decision is yours. اچھا جو whatever we have heard. تو meaning thereby کہ ISI کا ایک جو سیکشن تھا وہ تحریک چلا رہا تھا تو دوسرا اس کو ڈیفیوز کر رہا تھا. ایسے ہی ایسے ہی میننگ دیر بائی یا انٹیلیجنس کی دو جو ہیں انٹیلیجنس کی دو آرگنائزیشن، ایک اس کے ساتھ تھی، ایک مشرف کے ساتھ تھی. اور یہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ پاکستان بار کونسل کے اس وقت وائس چیئرمین، یہ پروفیشنل گروپ سربراہ منیر ملک صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، رشید رضوی صاحب تھے، یہ اس تحریک کے وہاں سے سرخیل بن کے. اور افتخار محمد چودھری صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے کہا کہ ہمارے کچھ ادھر اندر میں اپنا دوست ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، جو ہمیں پہنچاتے رہتے ہیں، تو یہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. جب یہ بات ادھر اسلام آباد میں ہم نے یہ کریٹیکلی انالیسس کی تو یہ باتیں اس طرح ہیں کہ یہ ساری تحریکیں چلنا چلانا، عام وکیل کو استعمال کر کے اپنے اس کے کھوپڑی پہ سر رکھ کے اوپر جانا، ان کو ان بچوں کے مستقبل جن کے ماں باپ نے، عام ایک وکیل مجھے بتائیں، ایک عام آدمی کے گھر میں ایجوکیشن دے کے ایک کو وکیل بنانا کوئی آسان بات ہے؟ بالکل. اور اس کو آپ ایک جذباتی سلوگن پہ استعمال کر کے اس ساری فیملی کے خواب جو ہیں اس کو چکنا چور کریں، ان کو مزید ریگرز میں. مجھے خدا کی قسم لوگوں کے گھروں سے فون آنے جب گرفتار ہو جائیں، ہمارا بچہ کہاں ہے، ہمارا گھر کا چولہا بند ہو گیا ہے، میں نے کوشش کرا کہ وہ لوگوں کو باہر نکالا. یہ تو ان لوگوں کے کو پوچھے نا جن کے بچے گھر نہیں ہوتے. اچھا صاحب، ایک فائنلی ایک آپ سے بہت ایک تاثر ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ذرا اس کو زائل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو، کہ آپ اپنے ہی استاد کے سامنے الیکشن لڑے سپریم کورٹ بار کا، اور اس میں آپ کو الیکشن سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا. میں تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں نا، کیا سچائی کیا ہے؟ I have a great regards for سردار لطیف خان کھوسہ صاحب. میں نے کبھی زندگی میں ان کا نام سیگا واحد سے نہیں لیا. اچھا. ہاں، میں ہمیشہ ان کا احترام بھی کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں. جہاں مجھے سمجھ نہیں آتی میں سائڈ سے گزر جاتا ہوں. ورنہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پروسیس شروع کرنے کے بعد، آپ نے دیکھا آسما جہانگیر صاحبہ ہمارے گروپ کی سربراہ تھی، وہ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو نومینیٹ کیا انہوں نے، وہ چلی گئیں. ان کے وفات کے بعد مجھے ساروں نے نامینیٹ کر دیا گروپ کا. میں گروپ کا ہیڈ تھا. گروپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول کنٹیسٹ الیکشن آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. ہوا یہ کہ مخالف گروپ کے کچھ 2-4 جو اسپائرنٹ تھے، انہوں نے میرے سے بات کی، آپ الیکشن لڑ رہے ہو؟ میں نے ان کو واضح کیا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو ہم نہیں لڑ رہے. میں یہ نام نہیں لیتا، 3-4 دوست تھے، انہوں چاروں نے میرے سے پوچھا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہو؟ نہیں. جب ان کی اپنی گروپ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی احسن بون کے مقابلے میں ہم نہیں الیکشن لڑتے. الٹیمیٹلی حامد خان صاحب کی کبھی بھی لائکنگ نہیں رہی سردار صاحب کے والے سے. یہ سردار صاحب کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، چونکہ میرا اور سردار صاحب کا جتنا قریبی تعلق رہا ہے دنیا کے کسی اور بندے کا نہیں، کسی بندے کا نہیں. جب انہوں نے کہا تو انہوں نے ایک طریقے سے ان کو کہا کہ ہم ادھر سے یہ، مجھے جب پتا چلا تو میں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ کے مقابلے میں. اچھا، مجھے جب پتا چلا تو میں کھوسہ صاحب کے دفتر چلا گیا. میں نے ان کا ہاتھ جوڑ سے کہ ان کے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے بڑے بھی ہیں، میرا رشتہ بھی ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں گروپ کا ہیڈ ہوتے ہوئے اگر گروپ نے مجھے کر دیا تو یہ، یا پھر یہ ہے کہ میں پچھلے 30 سال کی ساری جو ہم نے اسٹرگل کی ہے ان کے خلاف، اس کو ملیا میٹ کر کے گھر چلا جاؤں اور ان میں مرج کر جاؤں، یا اگر گروپ نے سروائیو کرنا ہے. مجھے یاد ہے میرے 2-3 دوست آئے، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ آپ کو اب بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے الیکشن جو گروپ میں ہمارے تھے. میں نے کہا لڑ رہا ہوں. انہوں نے شاید کہا نہیں میں دیکھوں گا کروں گا یہ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ
آپ ایسے کرے کہ آپ چھوڑ جاؤ الیکشن. میں نے آپ ودرا کر لیں. ودرا کر جائیں. مجھے انہوں نے کہا ودرا کر جاؤ, مجھے وہ ٹکٹ دے دیں گے. میں نے کہا آپ مخالف گروپ سے جا کے ٹکٹ دیں گے تو آپ کو ووٹ ادھر سے بھی نہیں ملیں گے. اور وہی ہوا. ہاں, اور وہی ہوا کہ ان سارے لوگوں نے بھی ان کو نہیں ووٹ دیا, اور اس لیے میں ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا. میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا. آپ تو اس سے پہلے یہ میں کینڈیڈیٹ تو تھے, پہلے ہی کینڈیڈیٹ تھا. جا کے انہوں نے لے لیا. اور مجھے اگر زندگی میں کسی چیز کی پروفیشن میں پوری زندگی میں تکلیف ہے تو صرف اس رشتے کی ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہوا. میں یہ آن ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ جو الیکشن لڑنا پڑا اس کا آپ کو دکھ ہے؟ نہیں, میں تو لڑ رہا تھا, ان کو یعنی نہیں جو لڑنا. بھی واقعات ہوئے, جو ہمارے تعلقات میں یہ دراڑ آئی, مجھے آئی. سب سے زیادہ اگر زندگی میں کسی ایک چیز کا دکھ ہے تو وہ یہ ہے. لیکن بہرحال زندگی, لائف گوز آن. میں نے اس میں کوئی ایسی بخل نہیں کیا. میری زندگی ساروں کے سامنے ہے. میں کوئی لگی لپٹی نہیں بات کرتا. میں جو بات مجھے صحیح لگتی ہے, میں ایون ایٹ دی کاسٹ آف یہ جو پاپولر ہے میں اس کے بھی خلاف چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ یہ بات نہیں ہے. اس ملک نے رہنا ہے, اس جوڈیشری کے ادارے نے رہنا ہے, اس بار نے رہنا ہے. آپ لوگوں کو ڈیسیو کر کے, ڈوئل فیس کے ساتھ جھوٹی باتیں کر کے آپ اپنا سفر دیکھو نا, کہاں سے چلے ہو, کہاں کیسے آپ نے کیا ہے. میں نے تو دیکھا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ججوں کے لیکویڈیشن جو ہیں, جو پروویژنل مینیجر لگتے تھے, میں نے اسٹڈی کیا بہت سے لوگوں کا ریکارڈ, نام لیے بغیر, کہ جو اس ضیاء الحق دور میں یہاں ہائی کورٹ سے ایک فرم سے 25,000 ایک کو لگا ہوا ہے, دوسرے سے 25,000, جب 1,000 کا ایکڑ زمین آ جاتی تھی. جی ٹھیک ہے, تو یہ سارے تو انہوں نے اس ادارے کو چوس کے بڑے بنے ہیں. اور آج یہ لوگوں کو کہتے ہیں رول آف لا. رول آف لا کی بات آپ کریں جب آپ نے کبھی اس کو آبزرو ایڈہیر کیا ہو. آپ, مجھے یاد ہے جب ہم اکٹھے وہ چلتے تھے, یار فلاں کو ذرا سائڈ پہ رہنے دو, اس کو ہم نے جج لگوانا. آپ یہ کرتے رہے ہو. آج 26th امینڈمنٹ کے نتیجے میں عام وکیل جو ہے, عام گھر کا بچہ جو قابل ہے, آپ کے سامنے جج بن سکتا ہے. اس لیے کہ خواص سے وہ نظام چھین کے عام اور جنتا اور ججوں کی میجورٹی وہاں پہ نہیں رہی. وجہ نہیں, ججوں کی آج بھی میجورٹی ہے. لیکن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, انہوں نے کیا کیا, پارلیمنٹری کمیٹی کو ربڑ سٹیمپ کر دیا. وہ ایسے ہی ہوا. ویسے جب اس لیے کہ اگر آپ نے خود بنوائی ہے پارلیمنٹری کمیٹی, اوور سائٹ تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی. افتخار حسین چودھری صاحب نے جب جج کمیشن نے پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ رکھا گیا کہ وہ 3/4 میجارٹی کے ساتھ کرے گی. بھئی 8 میں سے 9 میں سے 6 ایک سائڈ ہوں گے, 8 میں سے 6 جس میں اپوزیشن بھی ہے ایکول. جب 6 بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ سیٹسائڈ کرتے ہیں تو پارلیمنٹ نے کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ہاں, یہ ریئیکشن ہے. وہ جو افتخار چودھری صاحب نے جو انہوں نے ہر 19ویں ترمیم کروائی, 19ویں ترمیم ایک انٹرم ذریعے کے ذریعے کروائی, انٹرم آرڈر کے ذریعے. جب آپ اپنی مرضی کے جج لگانے, یہ آپ نے جتنے جج لگائے ہیں یہ آپ نے یا میں نے لگائے ہیں, جتنے سپریم کورٹ میں یہ سارے افتخار محمد چودھری صاحب نے لگائے ہوئے ہیں. اسی کے نتیجے میں ساری یہ جوڈیشری وجود میں آئی نا. 2009 کے بعد یہ ایک نیا ادارہ بن گیا جس میں نظام عدل کو, جس کے نتیجے میں پورے نظام عدل کو محترم افتخار حسین چودھری صاحب اور ان کے جو کولیبریٹرز تھے, افتخار محمد چودھری صاحب اور چیف جسٹس, اور بار میں ان کے جو کولیبریٹرز تھے, ان کے ملاپ سے انہوں نے جو جوڈیشری تشکیل دی, اس نے میں سارے نظام عدل کو نہ صرف برباد کیا, ہمیشہ کے لیے ریڈیکیول کر دیا. اور آج پوری جنریشن, پوری نیشن بڑا ٹائم لگے گا ہمیں اس میں, اس کو ریپیئر کرنے میں آپ کا خیال ہے ٹائم لگے گا؟ تو اس لیے بڑی یہ تکلیف دہ باتیں ہیں, پیار سے کرتے ہیں ہم, سارے دیکھتے رہتے ہیں یہ سارے جو وہ, اسی لیے کہتے ہیں نا ایک جو دیہاتی وزڈم ہے, آپ اس کے ذریعے دیکھتے رہتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے تو تھوڑا مار دیتے ہیں. فقیہ شہر پہ تہمت لگائی صاحب, فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساگر پر, یہ
شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. ہم تو وہ سچی بات کرتے ہیں جو بات اصل میں ہے، جو ان کو وارا نہیں کھاتی. جی یہ صرف اور صرف ٹیلر میڈ جوڈیشری چاہتے ہیں، ٹیلر میڈ، جو ان کے بچوں کو، ان کو لیکویڈیٹر مقرر کرے، ان کے مطابق فیصلے کرے، ان کے بھئی جو ان کو پسند نہیں ہوتا. ابھی فرض کریں جب سید علی باقر نجفی صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں لے جائے جایا گیا، تو یہی احمد خان صاحب کہتے تھے نہیں وہ سینئر ہے، ان کو لے جانا چاہیے تھا. ایسے ہی ہوتا. اب وہ جا کے وہاں لگ گئے ہیں، وہ جج اپوائنٹ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی ان کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بھئی خدا کا خوف کرو، ہاں ایسے نہیں کرو. اس طرح کی اسی چیزیں طرح تو ہے. باقی 3-4 جج صاحبان کا، وہ جسٹس صلاح الدین پمر صاحب کا نام لیا اور 2 جج صاحبان کا نام لیا. بھئی خدا کا خوف کرو. آپ یہ آپ تو اپنی عام کیس اپنی مرضی کے بینچ کے بغیر نہیں کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا، ہم سارے دیکھتے رہے. تو آپ کم سے کم اس ملک کی تقدیر کے ساتھ مت کھیلو، اس ادارے کی تقدیر کے ساتھ مت کھیلو. یہ سارے ججز جو بیٹھے ہیں، کچھ مجھے ناپسند ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک کیلنڈر کے بعد نکل جانا ہے. ان کی ڈیٹ آ جائے گی، نئے آ جائیں گے، نئے آ جائیں گے. سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، فلٹر ہوتی رہیں گی. بہتری آتی وہ مولانا رومی صاحب نے فرمایا نا کہ جب آپ کسی پانی سے نکلتے ہو تو چلتے ہو تو وہ گدلا ہو جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑا انتظار کرو، وہ جب گندگی چلے گا، ہاں بیٹھ جاتی ہے، وہ چلتا ہے تو آپ کو چاند کی روشنی اس میں چاند بھی نظر آتا ہے. تو آپ اس کو چلنے تو دو اپنے موٹیو کے لیے نا. چلیں اب ہم جوڈیشری سے نا آخر میں آپ سے میں آپ کو مشکل میں ڈالوں گا کہ جو نوجوان قیادت پاکستان میں اس وقت ابھر رہی ہے، تو 2 ہی نام میرے خیال میں نظر آتے ہیں. ویسے تو جو نوجوانوں کے جو لیڈر جن کو کہا جاتا ہے وہ تو خیر خود کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب وہ تو جیل میں بھی ہیں. تو لیکن 2 جو نوجوان ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ. آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ آپ کو میں نے مشکل میں ڈالنا تھا. نہیں مشکل میں مجھے ڈالنے والی بات نہیں ہے. ابھی دونوں ایک لرننگ پروسیس میں ہیں. آپ کے خیال میں لرننگ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی لرننگ پروسیس ہے بھائی. یہ تو مہد سے لے کر لحد تک وہ تو ہے وہ چلتا ہے. لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی لرننگ پروسیس میں ہے. ایک ٹھہراؤ کی صورتحال جو ہے وہ بہرحال بلاول صاحب کا انٹرنیشنل افیئرز پہ جو گرپ ہے وہ محترمہ مریم کا نہیں ہے. محترمہ مریم جو ہے وہ موجودہ اپنے لوکل معاملات کے حوالے سے کر رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے گرومنگ کی ضرورت ہے دونوں کے لیے. ایک ٹھہراؤ جو ہے طبیعت میں وہ ہونا چاہیے. وہ جو آپ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان کی سٹرگل کے حوالے سے بات کریں تو ان کی گفتگو کے حوالے سے ہر اس شخص کے ساتھ محترمہ نے بیٹھ کے مذاکرات کیا، گفتگو کی، جس نے ان کے خاندان کو نقصان پہنچایا اور ختم کرنے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں مکالمہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ مکالمے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ he is leading towards maturity. جی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، یہ مکالمے سے اب ہم ایک فائنل کوشچن آپ 2 لفظوں میں جواب دے سکتے. عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ نوجوان اصل میں ویسے ہم جو سنتے ہیں ان کی ایج تو اب 70s میں 73-4 تو ہے ہی. لیکن وہ اپنی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی خوش مزاجی، اپنی حرکتوں کی وجہ سے جوان لگتے ہیں. تو اس لیے ان کا مستقبل جو ہے نا، ان کو بھی میرا خیال ہے وہ ابھی بھی مکالمے کے حوالے سے کہہ رہا تھا، ابھی ان کو بھی اس مکالمے کی طرف جانا چاہیے. جب تک اس ملک کا،
اس ملک کے سیاستدانوں میں مکالمہ نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اور جو یہ گالی گلوچ کا رواج ہے, آج دیکھیں عمران خان صاحب کی آئسولیشن کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو گالی دی, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلاں ہے فلاں. اور آج وہ آئسولیشن میں جا کے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نتیجے پہ جا کے نیگوسیشن, جن کو انہوں نے وہ القابات دیے, اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ کسی کو, ہمارے مذہب نے بھی یہ بتایا کہ آپ کسی پہلے تو لو پھر بولو, جھوٹے کے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو, کہیں میں آپ کے سچے کو نہ کہیں. جی جی. تو میں اس لیے جو ایک آخری بات جو آپ نے کویسچن کیا, ان کو بھی یہ تھوڑی سی اس ایج میں بھی میچیورٹی کی ضرورت ہے کہ وہ چلے. آن دس نوٹ احسن بون صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. آپ نے بڑی, آپ سے اچھی باتیں ہوئیں. آئی ہوپ کہ ویورز کو بھی اچھی لگیں گی. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.